बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमने एक वीडियो भी की थी और आप ख़ुद भी जानते हैं कि मारूफ इंडियन अदाकार, राइटर और डायरेक्टर जो हैं जावेद अख्तर साहब जो हैं वो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान से जब वो वापस गए तो उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान में तो इतनी महंगाई है, पाकिस्तान में तो बहुत मामलात ख़राब हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया जो है बहुत मुबालगा करता है और बताता है कि पाकिस्तान में हर चीज़ ख़राब है। तो अब वो ये चाहते थे कि कोई जावेद अख्तर साहब को ऐसी बात करें जिनसे उनको मिर्च मसाला मिल जाए। लेकिन जावेद अख्तर साहब जो हैं वो अपने हथीस होने पे फ़ख्र करते हैं, लेकिन वो आमतौर पे सच बोलते हैं और जो देखते हैं वही बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो देखा है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की बात की जाती है वो नहीं है। शायद उन्होंने गरीबों को कहीं ख़ास इलाके में मुक़य्यद कर रखा है, वगरना वहाँ तो बड़ी एक खुशहाली है, वहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे मामलात हैं। इसी तरह से गिप्पी ग्रेवाल आए, उन्होंने भी ऐसे कहा कि मैं तो वहाँ फिर रहा था सड़कों पर, तो मुझे लगा कि ये जो मुल्क है ये तो कनाडा जैसा मुल्क बना हुआ है। तो इस पे बहुत दोनों लोगों को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा भारतीय मीडिया में, क्योंकि ये बात जो है वो हज़म नहीं होती। इसी तरह से हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं जिनका फ़ॉरेन मीडिया से ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बड़े बहुत मारूफ आदमी हैं, वो आए यहाँ पे और उन्होंने कहा कि यार अगर मैं ये लिखना शुरू कर दूँ कि पाकिस्तान में और पंजाब में स्कूल जो है नॉर्मली चल रहे हैं, बच्चे प्लेग्राउंड्स में जा रहे हैं, बाज़ारों में लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो मुझे ये वो लोग जो है नौकरी से निकाल देंगे। एक सच्ची बात उन्होंने की। पाकिस्तान के मुतालिक जो मग़रबी मीडिया में, ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया में जो तासर है वो यही देने की कोशिश की जाती है कि यहाँ हर चीज़ बहुत बुरी है और बहुत ख़राब है, और इसमें जो उनको मवाद मिलता है मैं समझता हूँ कि वो मवाद मिलता है बुनियादी तौर पे हमारे सरकारी इदारों से, सरकारी महकमों से। लेकिन थोड़ा सा वेस्ट में एक मसला पैदा हुआ, और मसला ये पैदा हुआ कि लार्सन ज़ायरिंग की बात करें, फ़िलिप कोहन की बात करें, ये दूसरे इस तरह के ये दानश्वर थे ना, तो ये दानश्वर लिखते थे कि बस पाकिस्तान गया, पाकिस्तान बस आखिरी फेज़ में है, ये तो बिल्कुल फारिग है। लेकिन पाकिस्तान फारिग नहीं हुआ। तो फिर दूसरे दानश्वरों ने सोचा, जिन पे किताबें मुख्तलिफ लिखी गई, हार्ड कंट्री के नाम से किताब लिखी गई, बड़ी मारूफ हुई, और दूसरे लोगों ने कहा यहाँ के लोगों में रेजिलियंस बढ़ी है। ये एक ऐसी बात थी जो थोड़ा सा उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ में रिसर्च करके तलाश की थी। दरहकीकत पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, और इसी तरह से दूसरे मुल्क भी होते हैं। एक मुल्क वो होता है जिसमें सरकारी इदारे होते हैं, पॉलिटिशियंस होती हैं और दूसरे लोग होते हैं। ये उसका फेस वो होता है जो जिसे डिटरमिन आमतौर पे उस मुल्क के मुतालिक किया जाता है। दूसरे उसके अवाम होते हैं। पाकिस्तान में भी ये दो मुल्क हैं, ये दोनों एक साथ नहीं चल रहे, बल्कि कहीं कहीं तो ये एक दूसरे के मुखालिफ भी चल रहे हैं। हमें ये इसमें कोई बात दूसरी नहीं है कि अगर हम ऑडिट रिपोर्ट्स देख लें या अगर हम इंटरनेशनल इदारों की चीज़ें देख लें, तो ये जो हमारे जो सरकारी इदारे हैं ये कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। इस वक्त अगर हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में दो चार हैं, तो ये हमारे बड़े अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों का काम है। ये जो पॉलिसियाँ बनाने वाले बड़े बड़े फ़ख्र से अपने बात नहीं करना चाहते आम बंदे से, ये उनका प्रॉब्लम है, ये उनका पैदा किया हुआ मसला है। इसीलिए वो मुझे इशफाक अहमद साहब की अक्सर बात याद आती है। वो कहा करते थे कि पाकिस्तान का असल मसला ये है कि इसको जितना भी नुकसान पहुँचाया है पढ़े लिखे लोगों ने पहुँचाया है। तो मैं भी आज यकीन करें कि कन्विंस हो गया हूँ कि जितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ये इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ये जो हमारे अनपढ़ लोग हैं ना, ये जो हमारे खेतों में हल चला रहे हैं और हम अनाज पैदा कर रहे हैं, ये जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये जो दूसरे काम कर रहे हैं, ये जो फ्रूट पाकिस्तान में बहुत अच्छा मिल रहा है, ये जो सब्जियाँ उगा रहे हैं, ये लोग जो है ये पाकिस्तान को बचा रहे हैं। तो गोया पाकिस्तान आपको दो तरह के मिलते हैं। एक वो पाकिस्तान है जिसमें एलीट क्लास है, वो पाकिस्तान है जो बड़ी अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो पाकिस्तान है जो बड़े आपको मंसूबे बनाते हैं, और हर मंसूबा जो है अगर उनका निकाल के देखा जाए चंद साल बाद तो उसने नुकसान ही पहुँचाया होता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के कर्ज़ों में इजाफा इन जो है लोगों के वजह से हुआ है। ये जो हमारे इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू हैं, ये माने भाई, बात है कि आपने मंसूबा आपने बनाया ना, ये हमारे ये फतू ने तो जो रहता है चक में किसी में, उसने तो नहीं बनाया। तो बार उसकी गारंटी भी लें और उसकी जिम्मेदारी लें आप कि जी ये आपका मसला है, ये आपने किया है। तो आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, आप में इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि आप उसकी जिम्मेदारी लें। ये जितने मंसूबे बने हैं, बदकिस्मती से बड़े मंसूबे बने, पाकिस्तान को कर्ज की दलदल में फेंकने में सरकारी इदारों ने, हमारे जो इस्लामाबाद के माहिरीन मुआशियत हैं, दूसरे लोग हैं, इन्होंने बुनियादी तौर पे रोल अदा किया। अब आप जितने भी लोग रहे हैं,
جتنے بھی فنانس منسٹری میں لوگ رہے ہیں وہ انہیں ذمہ داری لینی چاہیے. ابھی ایک فنانس منسٹر جو ہے ابھی ہمارے، ان کی ایک بات جو ہے وہ یعنی انہوں نے بیان دیتے ہوئے پتہ نہیں کیسے دے دیا، جو بھارتی میڈیا بہت اٹھا رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. اسی طرح کا ایک بیان جو ہے کچھ دیر پہلے گزشتہ دور حکومت میں ہوابازی کے وزیر تھے غلام سرور صاحب، انہوں نے دے دیا کہ پاکستان کے تو جی پائلٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں جو یورپی یونین ہے اس میں پابندی لگ گئی اور بلین ڈالرز کا پاکستان کو نقصان ہوا. اب اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے. اب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہی بابو جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اب وہ یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونے دیں گے. تو پاکستان میں جو لوگ، جو سرکاری ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، جو ہمارے دانشور ہیں، ایمانداری کی بات ہے آرام سے بیٹھیں کہ اگر آپ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں نقصان ہوتا ہے تو آپ کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. آپ کو کریڈٹ بھی، آپ جب لیتے ہیں کوئی اچھا ہوتا ہے تو آپ کریڈٹ بھی لیتے ہیں، آپ بات بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ہیں ایک لوگ. دوسرے لوگ پاکستان میں وہ ہیں جو عام لوگ ہیں. ہمارے ایک وزیر ہوتے تھے اکاڑا میں، سجاد حیدر کرمانی صاحب، وزیر تعلیم تھے. اور ایک دفعہ میں ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ رینالہ خرد میں گیا، تو اس وقت انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو جو رینالہ ہے نا، اس کو ضلع بنا دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کے خلاف ہوں، میں نے تو اپنے علاقے میں تھانہ نہیں بننے دیا. اس نے کہا کہ اس وقت جو ہے آپ ایک سب تحصیل ہے، تو یہاں پہ ایک ڈی ایس پی ہے اور ایک ہمارے پاس نائب تحصیلدار ہے، تو ہم اس کا خرچ اٹھا رہے ہیں. اس نے کہا جتنے آپ یہاں ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو ڈالیں گے اتنا پھر انہیں رشوت بھی دینی پڑے گی. انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ ایک کیا ہوتا ہے لائف سٹائل جو ہے اس کو بھی مینٹین کرنا ہے. تو یہ بہت چھوٹی جگہ ہے، تو آپ یہاں نہ بننے دیں. اب رینالہ جو ہے وہ تحصیل بن گیا ہے. تو مجھے یہ بات اکثر یاد آتی ہے. اسی طرح سے ہمارے ایک پولیس افسر دوست بتایا کرتے تھے کہ جس علاقے میں تھانے بن جاتے ہیں، چوکیاں بن جاتی ہیں، وہاں کرائم بڑھ جاتا ہے. اس طرح سے جس علاقے میں پولیس کا گشت پڑ جاتا ہے وہاں کرائم بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہے ہمارے اداروں کی کارکردگی، اور یہ ماننی چاہیے. اس وقت جو ہمارے بہت کیسز ہیں، ججوں کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن کیسز بہت کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو سوچنا تو چاہیے کہ متعلقہ جو ادارے ہیں وہ کیوں ڈیلیور نہیں کر رہے. اس پہ میں نہیں کوئی کسی پہ اعتراض کر رہا، کسی پہ الزام لگا رہا، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری تو ان کی ہے. اب آپ کہیں گے جی ان کو بڑھا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے. یار بات یہ ہے کہ کتنے جج ہوتے ہیں جو ویسٹ میں جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بعض جگہوں پہ تو بہت لوگ زیادہ ہیں ہمارے ہاں، لیکن ایک ٹرینڈ ہے نا چیزوں کو سیٹل کرے. لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ جو پہلے والا طبقہ نا، یہ تو کہتا ہے یہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، یہ تو پاکستان کے حق میں آپ ان سے بات کریں آپ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو اتنے زیادہ انڈیا سے اور امریکہ سے، میں یہ نہیں کہوں گا متاثر ہیں، مرعوب ہیں. لیکن یہ جو طبقہ ہے نا، یہ جو اپنے بچوں کو پاکستان کی حفاظت کے لیے بھجواتا ہے، وہ بارڈرز میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انڈین جو لوگ ہیں یا دوسرے پاکستان کے مخالفین ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں سے بھاگ آتے ہیں، ان کا بڑا موریل ہے. اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بزنس مین ہے اس کو بیچارے کو 15,000 سیاپوں میں آپ نے ڈالا ہوا ہے. پاکستان میں یہ فوجی ادارے کیوں کامیاب ہیں، جو یہ بزنس کے ادارے؟ اس لیے کہ وہاں کوئی شخص جو ہے، کوئی محکمہ نہیں جاتا، کوئی جا کے ان سے بتا نہیں لیتا، کچھ نہیں لیتا. یہ باقی سارے محکمے جو ہیں، یہ ادارے محکمے جو ہیں یہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں سول کے ادارے جو ہیں وہ چلنا پڑے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کوالٹی کم کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے گنجائش پیدا ہوتی ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے. تو لیکن یہ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ پاکستان میں سارے آپ دیکھیں کہ ادارے چل رہے ہیں. پاکستان میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے. مینلی دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ ہے کہ آپ فارن ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، ان سے یہ کرتے ہیں. ہمارے ایجوکیشن کا پروگرام چل رہے ہیں، دوسری چیزیں چلتی ہیں، آئی ٹی پہ ہم شفٹ ہو رہے ہیں، یہ سارے ہمارے بچے کر رہے ہیں. اب آئی ٹی پہ ہمارے جو بچے ہیں اتنے زیادہ پاکستان میں کہ یعنی محدود ریسورسز کے باوجود جو ہیں وہ بچے جو ہیں آئی ٹی پہ چھائے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے جو ہیں، اب وہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے جانے کا کوئی لیگل بندوبست نہیں کر پاتی، کوئی لیگل طریقے نہیں کر سکتی. کیونکہ وہ تو جو شخص ہے وہ ایک انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے نا کہ وہ ایک سنجے دت ایک فلم میں کہتا ہے کہ یہ جو سرکاری ملازم ہے نا، یہ جو ہے تنخواہ جو ہے وہ دفتر آنے کی لیتے ہیں لیکن کام کرنے کے پیسے علیحدہ لیتے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا، یہ ہمیں جو کیا ملے گا، یہ اس نے بڑا مسئلہ پیدا کیا. تو جو ادارے جس جگہ پہ سرکاری مداخلت کم سے کم ہے وہ بہت اچھی ڈیلیور کر رہی ہے. ابھی دیکھیں سولر جو ہے، کتنے لوگ یہ لگے ہوئے تھے جی پلان بن رہا ہے، واپڈ ہاؤس لگا ہوا ہے، یہ کر رہا ہے.
انڈیویجول مسئلہ تھا, سولر لوگوں نے لگانا شروع کر دیا. لیکن لوگوں کا مسٹرسٹ یہ ہے کہ خبریں پھیلا دیتے ہیں لوگ کہ جی گورنمنٹ جو ہے سولر لگانے والوں کے پہ ٹیکس لگا رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں یہ 30% 35% جو ہے اس وقت ہم سولر پہ شفٹ ہو چکے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے آئندہ چند سالوں میں یہ جو واپڈا ہے نا اس کو پی ٹی سی ایل بنا دے گی, اور یہ بنا دے گی. اب پھر گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا کیا جائے. پاکستان پہ اس پہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں, متعلقہ اداروں کو ماننا چاہیے کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ہیں, یہ ان بابوں کی وجہ سے ہیں, یہ ان فارن کوالیفائڈ لوگوں کی وجہ سے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت کسی وقت آئے گا کہ کوئی نہ کوئی لیڈر اٹھے گا اور ان سے پوچھے گا کہ بھائی یہ آپ نے کیا ہے. آپ ہم پہ بڑا روپ ڈالتے ہیں اپنی انگریزی کا, اپنے انٹرنیشنل ایکسپوجر کا, دوسری چیزوں کا. آپ کے رزلٹس کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن پاکستان کے جو عوام ہے, غریب لوگ ہیں, اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں, اپنے بچوں کو انجینئر بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیہاتوں میں جائیں وہاں زندگی میں ایک انقلاب آیا ہوا ہے. اگر 10 سال 20 سال پہلے کا دیہات دیکھو تو وہ دیہات تبدیل ہو چکا ہے. سڑکیں جو ہے گورنمنٹ نے بنائی ہیں, لیکن یہ کہ ایک عمومی طور پہ آپ یہ نہیں بات کریں گے کہ وہاں پہ کوئی معیار زندگی کم ہے. ایک بڑی بات کی جاتی ہے جی لوگ جو ہیں جی بھوک سے مرتے ہوں گے. میں نہیں کہتا پاکستان میں نہیں مرتے, امریکہ میں بھی مرتے ہیں, کینیڈا میں بھی بہت برے حالات ہیں, یہ دنیا میں ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ شوگر کی بیماری بڑھ رہی ہے, جس طرح سے آپ کو دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں, جس طرح موٹاپا بڑھ رہا ہے, یہ بیماریاں کس وجہ سے بڑھ رہی ہیں؟ یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. پاکستان کو تو ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں تو کوئی بھوکا اس لیے نہیں مر سکتا کہ یہاں ہر شہر جو ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر لیں, لیکن وہ آپ کو رزق دینے کا ذریعہ بھی بنا ہوا ہے. وہاں کو بھوکا نہیں مر سکتا. تو پاکستان جو ہے یہ دو پاکستان ہے. ایک پاکستان گورنمنٹ کا ہے جو یہاں پہ سرکاری لوگ ہیں, سرکاری ادارے ہیں. دوسرا لوگ پاکستان کے جو ہے حقیقی پاکستان جو ہے پاکستان کے عوام کا ہے. وہ جو ہے وہ بہت پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جی گلاس چوری ہو گیا جی گلاس چوری, یہ گلاس نہیں رہنے دیتے جی. او بھائی یہ 35-40 ہزار لاہور میں کولر لگے ہوئے ہیں, واٹر کولر لگے ہوئے ہیں. لوگوں نے وہاں اس میں ٹھنڈے کا پانی کا بندوبست کیا ہوا ہے, پانی کا بندوبست کیا ہوا, فلٹر لگائے ہوئے ہیں. یہ نہیں کسی کو نظر آتے. پاکستان جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ سرکاری جو ادارے ہیں وہ پاکستانی عوام کے جو پاکستان ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ان دونوں کو ایک پیج پہ لانا ہے. یہ قیادت لا سکتی ہے, یہ کل ایسے لوگ لا سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے متعلق کہا جاتا ہے یہ تو جی کچھ سوئی بھی نہیں بنا سکتے, یہ سائیکل بھی نہیں بنا سکتے. پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان آئے, انہوں نے ایٹم بم بنا دیا اور پاکستان کو ایٹم بم دیا. ہم نے پھر اس میں ڈاکٹر صاحب نے جب یہ کام کر دیا, جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ یورینیم انرچمنٹ کا کام تھا. اس کے بغیر ایٹم بم نہیں بنتا. وہ ایک سمر مال مبارک کو لے آئے کہ یہ ڈاکٹر قدیر خان کا قد جو ہے چھوٹا کرنا ہے, اور اس بندے کو اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بندہ کہتا میں پچھتاتا ہوں کہ اس قوم کے لیے میں نے یہ ایٹم بم کیوں بنایا. کیونکہ یہ بھی ہمارے اداروں کا کام تھا. یہ بھی ہماری حکومت میں جو پولیٹیکل لوگ تھے نا, ان کا مسئلہ تھا کہ جی یار یہ اس کا قد نہ بڑھ جائے, یہ نہ ہو جائے. انڈیا نے اس کے جو ہے ایٹم بم کا بندہ تھا, بانی تھا, یا ایٹم بم بنانے والا بندہ تھا, اس کو صدر بنا دیا. یہ بھی صدر کی کہیں خواہش نہ کر بیٹھے. تو ہم نے پاکستان میں یہ ایک کنفرنٹیشن جو بڑھ رہی ہے, پاکستان میں یہ کنفرنٹیشن ہے, یہ جو ہے یہ بہت بڑھ رہی ہے. اور کیونکہ یہ نالائق لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں اہلیت کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. تو یہ لوگ جو ہیں چونکہ انہیں اپنی نااہلیت نظر آتی ہے, اس کی وجہ سے چیزیں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں, تو یہ انہیں پاکستان کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. لیکن پاکستان میں جو لوگ ہیں, پاکستان کے جو عوام ہیں, وہ بڑے ان میں ریزیلینس ہے, بڑی ان میں ایک چیزوں کو مینج کرنے کی صلاحیت ہے. وہ برے سے برے حالات میں بھی جینا سیکھ چکے ہیں اور جیتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس سرکاری پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, سرکاری پاکستان کو, یہ عوام کے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اسی صورت میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا. پاکستان ترقی تو کرے گا, اس نے تو کرنی ہے, یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا تو ہوگا, کیونکہ پاکستان کے جو 23-24 کروڑ عوام ہیں وہ بالکل ڈٹرمنڈ ہیں اور وہ بہت باصلاحیت لوگ ہیں. اور یہ ان لوگوں کا تعلق جو ہے یہ منجو دڑو اور ہڑپا سے ہے. 5000 سال کی ایک تہذیب ہے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, 5000 کا ایک تجربہ کھڑا ہوا ہے. اس کے باوجود کہ انہیں بہت زیادہ متصب کیا جاتا ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں فرقے بھی ایک ساتھ رہ رہے ہیں, مختلف لوگ بھی ایک ساتھ رہ رہے ہیں, مختلف نسلیں بھی ایک ساتھ رہ رہی ہیں, اور جھگڑے ہو رہے ہیں, انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں, دوسرے مسئلے ہو رہے ہیں. اب آپ یہ تو آپ نیو یارک میں دیکھ لیں کہ نیو یارک میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رات کو نکلتے ہیں تو آپ $20 لے کے نکلیں, تاکہ اگر کوئی بندہ رکھے آپ پہ
پستول رکھے یا گن رکھے یا چاقو رکھے تو اس کو آرام سے دے دیں. وہاں اسٹیٹ بھی ناکام ہوتی ہے، اسٹیٹ کہتی ہے کہ نہیں یہ اس کا حل کرو. تو یہ مسائل تو دنیا بھر میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن مجھے پاکستان کے عوام سے ہماری جو 5000 سال کی 6000 سال کی تاریخ ہے اس پہ مجھے بالکل یقین ہے کہ پاکستان انشاءاللہ عظیم ملک بنے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر.